प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग तो ख़त्म करा दी, लेकिन इस जंग ने जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस और इंटेलिजेंस पावर के एतबार से नए चैप्टर तहरीर किए। ख़ास तौर पर तेहरान की टॉप ब्रास मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट्स की टारगेट किलिंग में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बहुत क्रिटिकल किरदार अदा किया। ईरान के खिलाफ इसराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन दरहकीकत टेल अवीव की मिलिट्री स्कीम के बजाय मोसाद की प्लानिंग और मोसाद की इंटेलिजेंस की जो कैपेसिटी थी उसका बहुत बड़ा रोल था इसमें। मोसाद की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही इसराइली हमलों में ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर लीडरशिप के सिक्योरिटी मेजर्स रेत की दीवार साबित हुए और तेहरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस मिसाइल सिस्टम बहुत आसानी से टारगेट हो गई। पूरा दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, BBC, CNN, TRT, अल जज़ीरा, ईरान इसराइल जंग मोसाद की कई दहाइयों से ईरान मुखालिफ तैयारियों का एक बड़ा इम्तहान था। मोसाद इस जंग की तैयारियां 20 साल से कर रहा था। ईरान उसके दोस्त ममालिक को पसंद आए या ना पसंद आए, मगर बहरहाल इस इम्तहान में मोसाद ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मोसाद के चीफ डेविड बर्नियर ने कहा है कि हमने महीनों नहीं बल्कि सालों मेहनत की, प्लानिंग की और सही वक्त का इंतज़ार किया ताकि ईरान के खिलाफ एक इफेक्टिव और डिसाइसिव एक्शन ले सके। I want to express my immense appreciation for everything you are doing here, not just from the beginning of the operation. I mean many months and even many years back, that you actually managed to do all the activities correctly so that we are able to reach one appropriate moment, which is the moment of the beginning of the operation. I want to express my appreciation to the Chief of Staff of the IDF, the Military Intelligence Directorate, the Air Force Commander, and the entire force for their partnership with the Mossad in achieving goals that initially seemed imaginary. I want to express my appreciation and gratitude to our main partner, the CIA, who supported the Mossad and conveyed the correct decisions that ultimately made this operation possible. We will continue to keep a close eye on all the projects in Iran that we know in the most in-depth ways. We will be there, and we have been there until now. अल जज़ीरा कहता है कि ईरान के खिलाफ सीक्रेट जंग का बाकायदा आगाज़ तेहरान में इसराइली हमलों से बहुत पहले हो चुका था। जंग का आगाज़ मोसाद पहले कर चुकी थी, जिसकी कुछ देर बाद इसराइल ने ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को गाइडेड वेपन से निशाना बनाना शुरू किया। इसराइल के डिफेंस इंटेलिजेंस सिस्टम में मोसाद का क्या किरदार है, मोसाद कब बनी और इसका मकसद क्या था, ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा, क्योंकि आगे चलकर इस वीडियो में हम ईरान इसराइल जंग के उन डायमेंशंस का भी जायज़ा लेंगे जिसको बज़ाहिर तेहरान की गफलत और मोसाद की चालाकी तस्वुर किया जाएगा। मोसाद दरअसल इसराइल की सेंट्रल सीक्रेट एजेंसी है। अमरीकी CIA और पाकिस्तान की ISI की तरह इसका शुमार भी दुनिया की मोस्ट इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसीज में होता है। मोसाद को 13 दिसंबर 1949 को इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गुरियन के हुक्म पर बना था। दिलचस्प बात यह है कि मोसाद सिर्फ फॉरेन सॉइल या बैरूनी सरजमीन पर काम करती है। इसराइल के अंदर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में इस इदारे का काम नहीं है, और जो इदारा ये काम करता है उसका नाम शिन बेट है। अब बात करते हैं एक बार फिर ईरान इसराइल जंग की, जिसके पहले रोज़ 13 जून को मोसाद ने तेहरान के करीब अपनी सीक्रेट ड्रोन्स बेस को एनर्जाइज कर दिया जो वहाँ पहले से मौजूद थी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को गैर मौसर कर दिया, और सरप्राइजिंग बात यह है कि इसराइल की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, पहले से ईरान में मौजूद थी और फंक्शनल थी। टाइम्स ऑफ इसराइल की 17 जून की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लायन में मोसाद ने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया और ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम्स और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का नक्शा तैयार किया। This is on a much, much larger scale. That security source saying there were Israeli commando teams smuggling weapons in, explosive drones that targeted surface-to-air missiles, ballistic missiles, missile launchers that were mounted on vehicles, and all of that was effectively set off at the same time as the Israeli Air Force fighter jets were approaching to carry out this massive first wave of strikes that we have seen, and then of course we have seen more strikes. So to carry out an operation like this requires a tremendous amount of planning and confidence. Iran seems completely unable to stop the Mossad from pretty much operating Iran like it's the Mossad's backyard. CNN ने 14 जून को रिपोर्ट किया कि मोसाद ने ईरान को एक तरह से अपना प्ले ग्राउंड बना रखा था। हज़ारों मोसाद एजेंट्स या उनके हमनवा
اس پورے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، ایران کے خلاف ایک فیصلہ کن محاذ بنانے کی تیاری کر رہے تھے، ایک فیصلہ کن جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے، جس کی مثال 2018 میں ایران کے نیوکلیئر آرکائیو کو چوری کر لینا ہے جو تہران میں ایک ویئر ہاؤس میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نیوکلیئر آرکائیو میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے 55,000 پیجز اور 183 CDs پر مشتمل کرٹیکل ڈاکیومنٹ شامل تھی جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد لے اڑی۔ انہی ڈاکیومنٹس کی روشنی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دنیا میں ایران کے جوہری عزائم کا ڈھنڈورا پیٹا اور اس نیوکلیئر آرکائیو کی بنیاد پر ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نومبر 2018 میں امریکہ کو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ایگریمنٹ سے علیحدہ کر لیا۔ Israel obtained half a ton of the material inside these vaults. And here's what we got. 55,000 pages. Another 55,000 files on 183 CDs. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files. In 2017, Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. This is the Shorabad district in southern Tehran. This is where they kept the atomic archive, right here. آپ کو حیرت نہیں ہوگی، موساد کی ایران میں خفیہ موجودگی کے دو اہم ٹاسک تھے جو ایران میں موساد کا مشن تھا، دو اس کے ٹارگٹس تھے۔ ان میں اسرائیلی ایجنٹس کے تہران کی اہم ترین شخصیات کے ساتھ راستے، کمیونیکیشن، ریلیشن شپ بڑھانا تھا اور ایران کے لوکلز لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں موساد کے نیٹ ورک میں شامل کرنا تھا۔ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا جو حکومت سے ناراض تھے، ان کو موساد کی طرف اٹریکٹ کیا جاتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ایران میں موساد کے سینکڑوں سلیپر سیلز کام کر رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ نے 13 جون کو رپورٹ کیا کہ موساد کی ٹیمیں ایران میں کئی سالوں سے پیسیو انداز میں تھی، ان سلیپر سیلز میں موجود تھی اور ان کو ایک خاص لمحے ایکٹیو کرنا مقصود تھا۔ پوسٹ لکھتا ہے کہ جب اسرائیل نے حملے کے پہلے ہی روز ایران میں نٹانز کی نیوکلیئر انسٹالیشن، بیلسٹک میسائل لانچز، ٹاپ ملٹری اور نیوکلیئر لیڈرشپ کو نشانہ بنایا تو اس کا 90% کام موساد پہلے ہی کر چکی تھی۔ This was essentially about 2 decades in the making, would you say, in terms of operations on the ground, gathering intelligence and information? Exactly, 2 decades. They debated whether it's 15 years or 18 years or 20 years. But yeah, something like some operations started like many, many years ago. But we were preparing to a day. When the day will come, we didn't know. So we just did it. Israeli Air Force dominated completely above the air sky, above Iran. In 36-48 hours that we took down all the air defense that the Iranian have. تمام تیاری موساد نے کر کے آپریشنلی فوج کے حوالے کر دی تھی۔ رائٹرز کے مطابق موساد کے کمانڈوز ایران کے اندر گھس کر ایئر ڈیفنس اور میزائل لانچز کو تباہ کر چکے تھے، جس کے بعد 200 سے زائد اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ریزسٹنس کے بغیر کھلا ایران پر حملے کیے۔ موساد ایران کے اندر کئی سالوں سے سیکرٹلی دھماکہ خیز ڈرونز منتقل کر رہی تھی، ان کے کمپوننٹس منتقل کر رہی تھی، ان کو وہاں پہ اسمبل کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ جاری تھا مگر ایران کی انٹیلیجنس کو اس کی خبر نہیں تھی۔ ABC نیوز نے 13 جون کو رپورٹ کیا کہ یہ ڈرونز پہلے سے ایران کے اندر موجود تھے اور انہوں نے حملے کے دوران تہران کے قریب اسفجا آباد بیس پر میزائل لانچز کو تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موساد کے ایجنٹس نے ایران کے گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے قریب گائیڈڈ ویپنز پہلے سے نصب کر دیے تھے، انہیں حملے کے آغاز پر ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ یورو نیوز کے مطابق موساد کی یہی اسٹریٹجی اسرائیل کو ایران کی فضاؤں میں پکا اور پوری سپریمیسی دلانے میں کامیاب رہی۔ CIA ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے 25 جون کو بتایا کہ کریڈیبل انٹیلیجنس کے مطابق ایران کا نیوکلیئر پروگرام شدید نقصان سے دوچار ہو چکا ہے اور اس کو بحال کرنے میں اب کئی سال لگیں گے۔ پوری دنیا حیرت میں مبتلا تھی کہ موساد نے پاسداران انقلاب یعنی کہ IRGC کے کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ان کے گھروں، فلیٹس اور بنکرز میں کیسے ٹارگٹ کیا۔ سوتے ہوئے لوگوں کو بستروں سے اٹھنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ زیادہ تر مقامات پر ایسے حملے کیے گئے جن میں ایک بلڈنگ کے کسی ٹارگٹڈ فلور کے کسی ٹارگٹڈ اپارٹمنٹ کو
کمپاؤنڈ کو اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا. زبردست پریسیشن، مگر اس کا سارا گراؤنڈ ورک موساد نے ہی کیا. وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ پہ ایران کے اندر موساد کے ایجنٹس کی سیکرٹ سرگرمیوں اور ہتھیار اسمگل کرنے کی تفصیل بھی سامنے لایا ہے. وال اسٹریٹ جرنل وار زون نامی ویب سائٹ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے اسمگلنگ کے ذریعے ایران میں ملٹری ڈرونز اور میزائل کے پارٹس کو آہستہ آہستہ ٹرانسفر کیا. ان میں الیکٹرانک فیوز، الیکٹرو آپٹیکل کیمرے، لیتھیم بیٹریز، لائٹ انجن، جی پی ایس نیویگیشن سسٹم، سیکرٹ ٹیلی کمیونیکیشن، یہ سارا موساد آہستہ آہستہ ایران پہنچاتا رہا. بی بی سی کے مطابق خود ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی ایسی تصاویر اور رپورٹ سامنے آئی ہیں جن میں ریموٹ کنٹرول میزائلز کی تیاری اور لانچنگ سے لے کے ڈرون تیار کرنے والی فیکٹریز کا موساد اور اسرائیل سے تعلق بتایا گیا. یہ سب اب ایران میں ڈسکور ہو رہا ہے کہ یہ سارا کام موساد کر رہی تھی. موساد کے وار آپریشنز میں ایک انتہائی ایکسٹراڈنری پہلو یہ بھی تھا کہ اسے سیکرٹ رکھنے کے بجائے کچھ معلومات عوام کے سامنے بھی لائی گئی ہے. جو اب سیکرٹ آپریشنز ہوئے ہیں اب موساد اس کو پبلک کر رہی ہے. 13 جون کو موساد کے آفیشیل اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز پوسٹ کی گئی ہیں جن میں ہتھیاروں کی ایران میں ٹرانسفر اور اندرون ملک حملے دکھائے گئے ہیں. الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ ایکشن ایران پر سائیکولوجیکل پریشر بڑھانے کی ان کا مقصد تھا اس کا، اور تہران کے حوصلوں کو توڑنے اور اسرائیلی عوام کا مورائل بلند کرنے کے لیے یہ سائی آپس کا حصہ تھا، یعنی کہ نفسیاتی آپریشن بھی یہ موساد نے پوری قوت سے لانچ کیا. بظاہر دیکھا جائے تو ایران اسرائیل جنگ نے موساد کی انٹیلیجنس حیثیت دنیا میں مزید مؤثر کر دی ہے. 1960 میں نازی جنگی مجرم ایڈولف ایچمن کو ارجنٹائن سے اغوا کر کے اسرائیل لانے سے 2020 میں ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادہ کے انتقال تک موساد کی اسپیشل کیپیسٹی میں ڈیفینیٹلی مہارت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ حماس، حزب اللہ کی لیڈرشپ کی ٹارگٹ کلنگ اور پیجر اٹیکس نے موساد کے حوصلے بڑھائے ہیں. Fakhrizadeh was someone who was named by Prime Minister Benjamin Netanyahu in a presentation he made about Iran's nuclear program in 2018. So the message here to Iran is clear. We can find your top nuclear scientist and we can kill him in broad daylight. Eichmann was one of the architects of the Nazi Holocaust, when between 5 and 6 million Jews were exterminated during World War II. He was captured in Argentina by Mossad agents, tried, and then subsequently executed in Israel. The pager plot, a modern take on the Trojan horse. Mossad created a bomb in a pocket and tricked Hezbollah fighters into unwittingly wearing these devices on their bodies. The repercussions of the plot have been dramatic. واشنگٹن انسٹیٹیوٹ میں مڈل ایسٹ ایکسپرٹ اور اسکالر ہولی ڈیگرس نے CNN کو بتایا کہ اسرائیل نے بار بار ثابت کیا کہ اس سیکرٹ وار میں اس کا وزن بھاری تھا، اور موساد نے تہران کو ایک اسٹریٹجک پیغام دیا کہ جنگی کارروائی کا آغاز پہلا میزائل فائر ہونے سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا. رسماً جنگ بعد میں شروع ہوئی، موساد نے جنگ پہلے شروع کر دی تھی. واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ پہ ایک انتہائی غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی جس میں واشنگٹن پوسٹ نے موساد کے آڈیو پیغامات لیک کر دیے، جن کے ذریعے موساد نے ایران پر حملے سے چند گھنٹے بعد ایران کی ملٹری لیڈرشپ بشمول پاسداران انقلاب کے کمانڈر سے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پر یہ آڈیو میسیجز بھیجے، اور ان کو فارسی زبان میں آڈیوز جو بھیجی گئی انہیں سرنڈر کرنے، فرار ہونے یا بصورت دیگر تباہی کا سامنا کرنے کی دھمکی دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس اپنا کمپاؤنڈ چھوڑنے کے لیے 12 گھنٹے ہیں ورنہ مکمل تباہی کے لیے تیار ہو جائے. الو سردار سلام علیکم. الان صدامو داری؟ الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستی. با خاک تو، خانوادت، بچه‌هات همه رو میزنی. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم. گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کن، وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. ما از رگ گردنم به تو نزدیکتریم. اینو خوب بکن تو گوشه. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موساد کے اس اقدام کا مقصد صرف ایران کی ملٹری صلاحیت کو کمزور کرنا نہیں تھا، بلکہ پاسداران کی صفوں میں خوف اور انتشار پھیلانا تھا.
تاہم یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی فوج میں کوئی بغاوت، غداری یا فرار ہونے کے واقعات سامنے نہیں آئے۔ اگرچہ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 700 سے زیادہ مقامی اور غیر ملکی موساد ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی اب کام ہو رہا ہے، 700 کے قریب گرفتار ہوئے ہیں موساد کے ایجنٹ، کچھ کو پھانسی دینے کی بھی اطلاعات ہیں، مگر دنیا بھر کے میڈیا رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ موساد نے نہ صرف تہران میں سینسٹیو انفارمیشن حاصل کی بلکہ ہتھیاروں کی تیاری بھی ایرانی سرزمین پہ کی اور اس کام کے لیے باقاعدہ انفراسٹرکچر تیار کیا۔ آن بائی ریڈار میں یہاں بھی یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس جنگ کے بعد اپنے 9 کروڑ عوام کے لیے اپنی اکانومی، اپنے ایئر ڈیفنس اور اپنی انٹیلیجنس پر پہلے سے بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ سب سے زیادہ اپنے ملک کو موساد سے پاک کرنا ہوگا اور فارن پالیسی پر نظر ثانی کے ساتھ بیرون ملک اپنی پراکسیز میں بھی محتاط ہونا ہوگا۔ دوسری جانب موساد کی انٹیلیجنس وکٹری کے باوجود اسرائیل کو بھی حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ایران نے بہرحال اس جنگ میں ثابت کر دیا۔ ایران نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کا بہت بڑا شعبہ تھا، 4 تہوں پہ مشتمل تھا، اس کی ناقابل شکست ہونے کی ساکھ کو توڑ کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں ایران نے پیغام دیا کہ تہران کی اطلاعات تل ابیب بھی مسلسل غیر محفوظ ہے۔